सिम्टम्स होते हैं ना बीमारी के, ये जो ज़हनी मर्ज है इसको, इसकी बीमारी के सिम्टम्स आपने पहले भी देखे थे, 9 महीने देखा था आपने। इसी जीएचक्यू में जहां बैठे हैं इस पे इसने हमला नहीं कराया था या नहीं कराया था? तो जो आज 5 दिसंबर 2025 है और इस्लामाबाद में सियासी दर्जे हरारत यूं समझें कि नुक्ते उबाल पर है। बिल्कुल। हम आज पाकिस्तानी फौज के शोबा ताल्लुकात आम्मा यानी ISPR की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की तह तक जाने की कोशिश करेंगे जिसने पूरे मुल्क में एक हलचल मचा दी है। ये कोई आम मीडिया ब्रीफिंग नहीं थी। जी हाँ, ये मामूल से बहुत हटकर थी। इसमें साबिक वजीर आजम इमरान खान का नाम लिए बगैर उन पर ऐसी शदीद और बराह रास्त तनकीद की गई जो शायद ही पहले कभी किसी फौजी तर्जुमान ने की हो। और उनके बयानिए को कौमी सलामती के लिए खतरा करार देना, ये तो एक बहुत बड़ा कदम था। एक बहुत बड़ा कदम। बिल्कुल। तो आज हम 2 कहानियों को एक साथ समझने की कोशिश करेंगे। एक कहानी वो है जो सबके सामने है, एक सियासी जंग जो मीडिया पर लड़ी जा रही है जी, और दूसरी कहानी पर्दे के पीछे चल रही है, फौज की अपनी बका और मुस्तकबिल की जंग, जिसकी झलक हमें उसी दिन होने वाली एक बड़ी स्ट्रक्चरल तब्दीली में नजर आती है। आज हम ये देखेंगे कि ये दोनों कहानियां आपस में कैसे जुड़ी हुई हैं। ठीक। तो सबसे पहले इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लबो लहजे की बात करते हैं। ये कोई सिफारती जुबान नहीं थी, ये तो सीधे सीधे इल्जामात थे। बिल्कुल। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने जहनी मरीज, नरगिसियत पसंद और खुबती जहनियत जैसे अल्फाज इस्तेमाल किए। मतलब ये अल्फाज आम तौर पर किसी फौजी तर्जुमान की जबान से सुने नहीं जाते। जी, और यही जाती हमले इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को माजी की ब्रीफिंग से अलग करते हैं। पहले फौज के तर्जुमान इशारों में बात करते थे, लेकिन अब नाम लिए बगैर भी बराह रास्त किरदारकशी की जा रही है। ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है। बहुत बड़ी। लेकिन यहाँ ये समझना जरूरी है कि ISPR खुद बदल चुका है। 1949 में जब ये इदारा बना था तो इसका काम था फौज और अवाम में अच्छे ताल्लुकात कायम करना। लेकिन अब खास तौर पर 2024 की तंजीम नौ के बाद इसका किरदार रवायती ताल्लुकात आमा से कहीं आगे बढ़ गया है। यानी अब ये सिर्फ PR नहीं रहा। नहीं, अब ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर यानी मालूमाती जंग तक फैल गया है। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, ये एक बहुत भारी भरकम इस्तिलाह है। इसका अमली मतलब क्या है? देखें, इसका मतलब है कि जंग अब सिर्फ मैदान में नहीं लड़ी जाती। अब जंग ट्विटर पर, फेसबुक पर, टीवी स्क्रीनों पर, यानी बयानिए से जीती या हारी जाती है। अच्छा। और ये तब्दीली सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हो रही। दुनिया भर की फौजें अब ये समझ चुकी हैं कि अवामी राय और आलमी तासुर को कंट्रोल करना उतना ही जरूरी है जितना सरहदों को कंट्रोल करना। सही। तो ISPR का ये नया जारहाना अंदाज इसी आलमी तब्दीली का एक मकामी अक्स है। इसलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस महज एक जज्बाती रद्द-ए-अमल नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी मालूमाती हिकमत अमली का हिस्सा थी। और इस हिकमत अमली के तहत उन्होंने सिर्फ जाती हमले नहीं किए बल्कि ठोस इल्जामात भी लगाए। जी हाँ। मसलन अवाम और फौज के दरमियान दरार डालने की कोशिश, बैरून मुल्क से तरसीलात ज़र रोकने की बात, IMF को पाकिस्तान से मुआहिदा ना करने पर उकसाना, सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाना, ये सब तो बहुत संगीन इल्जामात हैं। बहुत संगीन। और इन इल्जामात को मजीद वजन देने के लिए उन्होंने आइन का हवाला भी दिया। आर्टिकल 17 और 19 का? जी, आर्टिकल 17 और 19, जिनमें आज़ादी इजहार पर रियासत की सलामती, खुद मुख्तारी और दिफा के खिलाफ मुनासिब पाबंदियों की गुंजाइश मौजूद है। अच्छा, तो एक तरह से वो ये कह रहे हैं कि आज़ादी इजहार अपनी जगह, लेकिन जब बात फौज पर आएगी तो आइन भी हमारे साथ खड़ा है। ये तो अपनी रेड लाइन को आईनी जुबान में बयान करने के मुतरादिफ है। आपने बिल्कुल सही नुक्ता पकड़ा है। यही बात है। ये कहकर वो अपने सख्त मौकिफ को कानूनी और आईनी जवाज पहना रहे थे। ठीक। पैगाम ये है कि ये फौज की जाती लड़ाई नहीं, बल्कि रियासत के दिफा का मामला है और आइन भी उनके साथ है। इसीलिए तो उन्होंने वो सख्त जुमला इस्तेमाल किया कि हम भी दस्ताने उतार के लड़ेंगे। और ये एक तरह से ऐलान था कि अब रिवायती तहम्मुल का मुजाहरा नहीं किया जाएगा। बिल्कुल। फिर बात सिर्फ अंदरूनी नहीं रही, उसे एक बैरूनी साजिश से भी जोड़ा गया। भारत और अफगानिस्तान के सोशल मीडिया अकाउंट्स का जिक्र आया। क्या ये बयानिए की जंग को एक नया रंग देने की कोशिश थी?
جی، یہ اسی انفارمیشن وارفیئر کا ایک اہم حصہ ہے۔ دیکھیں، جب آپ اپنے مخالف کے بیانیے کو بیرونی دشمن سے جوڑ دیتے ہیں تو آپ اسے غداری کے زمرے میں لے آتے ہیں۔ صحیح۔ اس سے اس بیانیے کی اخلاقی حیثیت کمزور پڑ جاتی ہے۔ انہوں نے خاص طور پر بھارتی اور افغان اکاؤنٹس کا ذکر کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ عمران خان کا بیانیہ چاہے انجانے میں ہو یا جان بوجھ کر پاکستان کے دشمنوں کے ہاتھ مضبوط کر رہا ہے۔ اور اسی دوران ڈیجیٹل جہاد جیسی اصطلاحات بھی سننے کو ملتی ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ اصطلاح تھوڑی متنازع ہے، لیکن اس سے مراد ایک منظم آن لائن مہم ہے جس میں محب وطن ہیکرز، سوشل میڈیا رضاکار اور بعض اوقات سرکاری ادارے بھی شامل ہوتے ہیں۔ تو ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد ہوتا ہے سوشل میڈیا پر پاکستان کے حق میں بیانیے کو فروغ دینا اور مخالف آوازوں کو، خاص طور پر بھارت سے آنے والی آوازوں کو دبانا۔ اچھا۔ پریس کانفرنس میں عمران خان کے فوج مخالف ٹویٹس کی ویڈیو کلپ دکھانا بھی اسی حکمت عملی کا حصہ تھا، تاکہ عوام کو براہ راست دکھایا جا سکے کہ وہ کس چیز پر رد عمل دے رہے ہیں۔ اور اسی تناظر میں انہوں نے آپریشن بنیان مرصوص کا بھی ذکر کیا۔ یہ تو مئی 2025 میں بھارت کے خلاف ایک فوجی کارروائی تھی، اس کا اندرونی سیاست سے کیا تعلق بنتا ہے؟ یہاں تعلق بہت گہرا اور علامتی ہے۔ ڈی جی ISPR نے اس کا حوالہ دے کر ایک بہت طاقتور بیانیہ تشکیل دیا۔ وہ کیسے؟ وہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیے، ایک طرف تو ہم سرحدوں پر ملک کا دفاع کر رہے ہیں، جیسا کہ ہم نے آپریشن بنیان مرصوص میں کیا، اور دوسری طرف ملک کے اندر سے ایک بیانیہ ہماری پیٹھ میں چھوڑا گھوم رہا ہے۔ یعنی ایک طرف قربانی، دوسری طرف غداری۔ ان کے مطابق ان کا کہنا تھا کہ یہ بیانیہ صرف دہلی میں بیٹھے کسی شخص کے ایجنڈے کو پورا کر سکتا ہے۔ یہ ایک ہی وقت میں فوج کی قربانیوں کو اجاگر کرنے اور سیاسی مخالفین کو ملک دشمن کے طور پر پیش کرنے کی ایک بہت مؤثر کوشش تھی۔ یہ تو ہوئی بیانیے کی جنگ، لیکن پریس کانفرنس کا ایک بڑا حصہ زمینی حقائق پر بھی تھا، خاص طور پر دہشت گردی اور خیبر پختونخوا پر۔ بالکل، اور یہ بھی اسی بڑے بیانیے کا حصہ تھا۔ انہوں نے KP میں دہشت گردی، جرائم اور سیاست کے گٹھ جوڑ کا الزام لگایا۔ یہ بہت بڑا الزام ہے۔ جی، اور کہا کہ دہشت گردوں سے مذاکرات کی بات کرنا اور انہیں رعایت دینا ریاست کی سلامتی کو ٹھیکے پر دینے کے مترادف ہے۔ اور پھر انہوں نے اعداد و شمار بھی دیے۔ جی، نومبر 2025 کے اعداد و شمار پیش کیے کہ صرف ایک مہینے میں 4910 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کیے گئے، جن میں 206 دہشت گرد مارے گئے۔ تو پیغام یہ تھا کہ جب فوج دہشت گردی کے خلاف جانے دے رہی ہے تو ایک سیاسی جماعت کی پالیسیاں اس جنگ کو کمزور کر رہی ہیں۔ جی، یہی پیغام تھا۔ اور جب ان سے پوچھا گیا کہ اگر یہ جماعت اتنی خطرناک ہے تو اس پر پابندی کیوں نہیں لگائی جاتی، تو DG ISPR نے بڑی ہوشیاری سے اس کا جواب دیا۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ کرنا حکومت کا کام ہے، فوج کا نہیں۔ ریاست فوج سے بالاتر ہے۔ لیکن ساتھ ہی یہ بھی واضح کر دیا کہ جب فوج کے خلاف بیانیہ بنایا جائے گا تو وہ عوام کو اپنا نقطہ نظر ضرور بتائیں گے۔ یہ ایک طرح سے اپنی حدود بھی بتا رہے تھے اور اپنے عمل کا جواب بھی پیش کر رہے تھے۔ یہ بہت دلچسپ بات ہے، لیکن جس وقت ISPR یہ سیاسی اور سیکیورٹی محاذ کھول رہا تھا، اسی وقت پردے کے پیچھے فوج کے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی کی بنیاد رکھی جا رہی تھی۔ کیا یہ محض اتفاق ہے کہ یہ دونوں چیزیں ایک ہی دن ہوئیں؟ یہ $1 ملین کا سوال ہے۔ اسی دن فیلڈ مارشل عاصم منیر کو پاکستان کا پہلا چیف آف ڈیفنس فورسز یعنی CDF مقرر کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری ہوا۔ یہ تو ایک بہت بڑی خبر ہے۔ یہ پاکستانی فوج کی تاریخ میں ایک بہت بڑی بنیادی تبدیلی ہے۔ اس کے تحت چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی یعنی CJCSC کا عہدہ ختم کر دیا گیا ہے۔ یہ ایک تکنیکی تبدیلی لگتی ہے، لیکن اس کے عملی اثرات کیا ہوں گے؟ کیا اس سے بڑی فوج کا غلبہ مزید بڑھے گا، یا یہ واقعی تینوں افواج کو برابر کی سطح پر لائے گی؟ صحیح۔ اور سویلین حکومت کے ساتھ طاقت کا توازن کیسے بدلے گا؟ آپ نے بالکل صحیح سوالات اٹھائے ہیں۔ DG ISPR نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ جنگ کا انداز بدل چکا ہے۔ اب جنگ صرف زمین، سمندر اور ہوا پر نہیں لڑی جاتی، بلکہ خلا، سائبر سپیس اور معلوماتی میدان میں بھی لڑی جاتی ہے۔ بالکل۔ یہ تبدیلی اسی جدید جنگی ماحول سے نمٹنے کے لیے کی گئی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ تینوں مسلح افواج یعنی بری، بحری اور فضائی کے آپریشنل، انتظامی اور اسٹریٹجک اختیارات کو ایک ہی دفتر یعنی CDF کے دفتر میں یکجا کر دیا گیا ہے۔
اسے آسان الفاظ میں کیسے سمجھا جا سکتا ہے؟ اسے ایک بڑی کمپنی کے CEO کی طرح سمجھیں۔ پہلے 3 الگ الگ ڈویژن تھے جن کے اپنے اپنے سربراہ تھے اور وہ ایک کمیٹی کے ذریعے آپس میں رابطہ کرتے تھے۔ ٹھیک ہے۔ اب ایک CEO ہے جو تینوں کو ایک ہی حکمت عملی کے تحت چلائے گا۔ نظریہ تو یہی ہے کہ اس سے فیصلہ سازی تیز ہوگی اور تینوں افواج مل کر زیادہ مؤثر طریقے سے کام کر سکیں گی۔ لیکن اس میں ایک بڑا لیکن ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ خدشات یہ ہیں کہ چونکہ پاکستان کے پہلے CDF کا پس منظر بھی بڑی فوج سے ہے اور بڑی فوج پہلے ہی تینوں میں سب سے غالب ہے، تو کہیں یہ تبدیلی بڑی فوج کے کنٹرول کو مزید مضبوط اور ادارہ جاتی نہ کر دے۔ یعنی بحری اور فضائی افواج کی خود مختاری کا سوال۔ جی، کیا ان کی خود مختاری متاثر ہوگی؟ اور سب سے اہم سوال یہ کہ ایک اتنا طاقتور فوجی عہدہ سویلین حکومت کے ساتھ طاقت کے توازن کو کیسے متاثر کرے گا؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کا جواب آنے والا وقت ہی دے گا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں ایک طرف ایک سیاسی رہنما پر فوج کی طرف سے ایک بے مثال اور عوامی تنقید نظر آتی ہے، جسے قومی سلامتی، آئین اور بیرونی سازشوں سے جوڑا جا رہا ہے۔ جی ہاں۔ اور دوسری طرف اسی شور کے دوران فوج خاموشی سے اپنے اندر ایک ایسی تبدیلی لا رہی ہے جو اگلے کئی اشروں تک اس کی سمت اور طاقت کا تعین کرے گی۔ بالکل، یہ پریس کانفرنس صرف ایک ٹویٹ یا ایک بیان کا جواب نہیں تھی، یہ فوج کی طرف سے اپنی ریڈ لائنز کا واضح اعلان تھا کہ سیاسی میدان اور معلوماتی دائرے میں اب کیا کچھ قابل قبول نہیں ہے۔ اور یہ CDF کی تشکیل، اور اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ یہ اس نئی حقیقت کا اعتراف ہے کہ آج کی جنگ صرف سرحدوں پر نہیں لڑی جاتی، بلکہ معلومات، معیشت اور سیاست کے میدان میں لڑی جاتی ہے، اور فوج CDF کے نئے ڈھانچے کے ذریعے خود کو اسی نئی کثیر الجہتی جنگ کے لیے تیار کر رہی ہے۔ اور آخر میں سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑے جاتے ہیں۔ DG ISPR نے بار بار کہا کہ فوج کو سیاست سے دور رکھیں، لیکن یہ پوری پریس کانفرنس خود سیاست کے مرکز میں تھی۔ جی، یہ ایک تضاد تو ہے۔ تو کیا ایسے ملک میں جہاں فوج کا سلامتی اور قومی بیانیے میں اتنا مرکزی کردار ہو، فوج کو سیاست سے الگ رکھنا ممکن بھی ہے؟ یا ہم اس تعلق کے صرف ایک نئے، زیادہ کھلے اور عوامی مرحلے کو دیکھ رہے ہیں؟ دی ڈیبیٹ میں خوش آمدید۔ اچھا، تو آج ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کے سیاسی اور فوجی ڈھانچے میں ایک بہت بڑی تبدیلی پر۔ حال ہی میں 27ویں آئینی ترمیم ہوئی ہے، جس کے ذریعے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو ملک کا پہلا چیف آف ڈیفنس فورسز بنایا گیا ہے، اور ظاہر ہے یہ ایک ایسا قدم ہے جس کے اثرات بہت دور تک جائیں گے۔ بالکل، اور یہی آج ہماری گفتگو کا مرکز بھی ہے۔ مطلب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا یہ نیا نظام جسے کچھ لوگ ہائیبرڈ پلس کا نام دے رہے ہیں، واقعی پاکستان کو استحکام اور آپ کہہ لیں کہ معاشی بحالی کی طرف لے جائے گا، یا پھر یہ جمہوری اداروں کی قیمت پر فوجی بالادستی کو آئین کا حصہ بنانے کے مترادف ہے؟ میرا موقف تو بہت واضح ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تبدیلی پاکستان کو جو سنگین چیلنجز درپیش ہیں ان سے نمٹنے کے لیے ایک ضروری اور ایک مثبت قدم ہے۔ یہ سول ملٹری تعلقات میں ہم آہنگی کا ایک نیا باب شروع کرے گی جو ملک کو آگے لے جانے کے لیے ناگزیر ہے۔ اور میں یہ دلیل دوں گی کہ یہ آئینی ترمیم دراصل ایک آئینی بغاوت ہے۔ یہ پاکستان کو ایک شخص کی حکمرانی کی طرف لے جا رہی ہے جہاں ایک فوجی افسر کو ایسے اختیارات دے دیے گئے ہیں جن پر کوئی روک ٹوک نہیں، اور انہیں تاحیات قانونی تحفظ بھی حاصل ہے۔ دیکھیں، میرے خیال میں اس مسئلے کو سمجھنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ یہ کہ ہم زمینی حقائق کو تسلیم کریں۔ اس نئے نظام کو ہائیبرڈ پلس اس لیے کہا جا رہا ہے کیونکہ پچھلے نظام کے برعکس جہاں فوج کا کردار غیر رسمی یا پردے کے پیچھے تھا، اب 27ویں ترمیم کے ذریعے اس کردار کو آئینی اور آپ کہہ لیں کہ رسمی شکل دے دی گئی ہے۔ یہ پلس دراصل آئینی تحفظ ہے۔ بات یہ کہ یہ پاکستان کی تاریخ میں جو دہائیوں سے سول ملٹری کشیدگی چلی آ رہی ہے نا، یہ اس کا ایک عملی حل ہے۔ ہم نے دیکھا ہے ماضی میں بے نظیر بھٹو ہوں، نواز شریف یا عمران خان، جب بھی سول اور فوجی قیادت میں اختلاف پیدا ہوا، ملک عدم استحکام کا شکار ہوا۔ یہ نیا ڈھانچہ اسی عدم استحکام کو ختم کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف خود کہتے ہیں کہ وہ اور فیلڈ مارشل عاصم منیر ہر قومی مسئلے پر ایک پیج پر ہیں۔ اور دیکھیں، یہ کوئی غیر آئینی قدم نہیں ہے،
پارلیمنٹ نے باقاعدہ 26ویں اور 27ویں ترمیم کے ذریعے اسے قانونی شکل دی، اور یہ بات بہت اہم ہے کہ میاں نواز شریف نے خود اسمبلی آ کر اس کے حق میں ووٹ ڈالا۔ یہ اس کی سیاسی قانونی حیثیت کو ظاہر کرتا ہے۔ اس نظام کا اصل مقصد تو پاکستان کو شدید معاشی بحران سے نکالنا ہے، جس کے لیے نیشنل فائنانس کمیشن یعنی NFC ایوارڈ میں اصلاحات جیسے بڑے اور مشکل فیصلے ضروری ہیں، جو صرف ایک متحد قیادت ہی کر سکتی ہے۔ ایک بنیادی اختلاف ہے، یہ ہم آہنگی نہیں بلکہ یہ فوجی بالادستی کی آئینی توثیق ہے۔ آپ اسے ایک حل کہہ رہی ہیں، میں اسے جمہوریت کی روح پر حملہ سمجھتی ہوں۔ 27ویں ترمیم نے فوج کے سربراہ کو ملک کا ڈی فیکٹو لیڈر یعنی عملی طور پر ایک بادشاہ بنا دیا ہے۔ ذرا اختیارات کی فہرست تو دیکھیں۔ چیف آف ڈیفنس فورسز کو جوہری ہتھیاروں پر مکمل کنٹرول، تمام اہم عہدوں پر تقرریوں کا اختیار، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ 5 ستارہ جرنیلوں کو تا حیات قانونی کارروائی سے استثناء مل گیا ہے۔ کیا دنیا کے کسی بھی جمہوری ملک میں ایسا ہوتا ہے؟ یہ اقدامات ہمیں سیدھا جنرل ایوب خان، ضیاء الحق اور پرویز مشرف کے دور میں واپس لے جاتے ہیں، جنہوں نے آئین کو مطلب اپنے ذاتی اختیارات کو مضبوط کرنے کے لیے ایک ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کیا۔ اور جہاں تک سیاسی قانونی حیثیت کا سوال ہے، تو کیا ہم اس حقیقت کو نظر انداز کر سکتے ہیں کہ ملک کی سب سے بڑی اپوزیشن جماعت پاکستان تحریک انصاف نے نہ صرف اس بل کو مسترد کیا بلکہ اسمبلی میں اس کی کاپیاں تک پھاڑ دیں؟ یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس پر کوئی قومی اتفاق رائے نہیں ہے، بلکہ اسے طاقت کے زور پر مسلط کیا گیا ہے۔ آپ اسے بالادستی کہہ رہی ہیں، لیکن میں اسے ایک مشترکہ اور مربوط فیصلہ سازی کا عمل کہتا ہوں، جس کی پاکستان کو اس وقت شدید ضرورت ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا یہ کہنا کہ وہ ایک پیج پر ہے کوئی معمولی بات نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ خارجہ پالیسی ہو، معیشت ہو یا IMF کے ساتھ مذاکرات، ہر بڑے فیصلے پر مکمل اتفاق رائے موجود ہے۔ ماضی کی کشیدگی نے ہمیں کیا دیا ہے؟ صرف عدم استحکام اور پالیسیوں کا ادھورا رہ جانا۔ یہ ہم آہنگی اس چکر کو توڑے گی۔ جب ملک معاشی دیوالیے پن کے دہانے پر کھڑا ہو تو غیر معمولی حالات غیر معمولی اقدامات کا تقاضا کرتے ہیں۔ میں معافی چاہتی ہوں، لیکن میں اس بات سے بالکل اتفاق نہیں کرتی۔ مشاورت ایک چیز ہے اور آئینی طور پر تمام اختیارات ایک فوجی افسر کے حوالے کر دینا بالکل دوسری چیز ہے۔ آئین کا آرٹیکل 243 واضح طور پر کہتا تھا کہ مسلح افواج پر کنٹرول وفاقی حکومت کا ہوگا، لیکن اس ترمیم نے اس آرٹیکل کی روح کو ہی ختم کر دیا ہے اور سارے اختیارات ایک شخص کی ذات میں مرکوز کر دیے ہیں۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کے عہدے کا خاتمہ ہے۔ یہ عہدہ علامتی صحیح، لیکن یہ تینوں مسلح افواج کے درمیان ایک ادارہ جاتی چیک اور کوارڈینیشن کی علامت تھا۔ اسے ختم کر کے یہ پیغام دیا گیا ہے کہ اب کوئی مشترکہ کنٹرول نہیں، صرف ایک شخص کا حکم چلے گا۔ یہ ہم آہنگی نہیں، یہ اختیارات کا بے مثال ارتکاز ہے۔ آپ جس نقطے کو اختیارات کا ارتکاز کہہ رہے ہیں، میں اسے جدید دور کے تقاضوں کے مطابق ایک ضروری اصلاح سمجھتا ہوں۔ آج کے دور میں جنگیں صرف زمین پر نہیں لڑی جاتی۔ نیوی، ایئر فورس اور آرمی الگ الگ کام نہیں کر سکتی۔ ان سب کو سائبر سپیس اور دیگر جدید محاذوں پر ایک مربوط حکمت عملی کے تحت کام کرنا ہوتا ہے۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کے پاس ایگزیکٹو اتھارٹی نہ ہونے کی وجہ سے یہ انٹیگریشن کبھی مؤثر طریقے سے ہو ہی نہیں سکی۔ تو چیف آف ڈیفنس فورسز کا نیا عہدہ اسی کمی کو پورا کرنے کے لیے بنایا گیا ہے، تاکہ قومی دفاع کو مزید مضبوط اور مؤثر بنایا جا سکے۔ یہ کسی شخص کو طاقتور بنانے کے لیے نہیں، بلکہ دفاعی نظام کو جدید بنانے کے لیے کیا گیا ہے۔ چلیں ایک لمحے کے لیے آپ کی دفاعی ضرورت کی بات مان لیتے ہیں، لیکن اس کی قیمت پر آپ عدالتی اور آئینی اداروں کو تو تباہ نہیں کر سکتے۔ اس ترمیم کا سب سے خطرناک پہلو سپریم کورٹ سے آئینی مقدمات سننے کا اختیار چھین لینا ہے، اور اس کی جگہ ایک نئی فیڈرل آئینی عدالت کا قیام۔ اس نئی عدالت کے ججوں کا تقرر وزیر اعظم کریں گے، جو ظاہر ہے کہ چیف آف ڈیفنس فورسز کی مشاورت سے ہوگا۔ یہ تو عدلیہ کی آزادی پر سیدھا حملہ ہے۔ جمہوریت کا بنیادی اصول اختیارات کی تقسیم ہے نا؟ یعنی مقننہ، انتظامیہ اور عدلیہ